अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मसूद रजा। समंदर के किनारे प्यासे कराची के साथ 15 बरस से मजाक हो रहा है। 2007 से ऐलान करदा पानी की फराहमी के अजीम मंसूबे K4 से आज तक कराची को एक बूंद नहीं मिली। 2020 में पीटीआई हुकूमत ने ये मंसूबा वापडा के हवाले करते हुए रवां साल अक्टूबर तक फेज़ 1 मुकम्मल करने और 26 करोड़ गैलन पानी यौमिया कराची को देने का दावा किया था। आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चंद माह बाद मुकम्मल होने वाले इस मंसूबे की नई डेडलाइन के साथ तीसरी बार इसका संग बुनियाद रख दिया है। मंसूबे के संग बुनियाद की तकरीब में बार बार शिरकत करने वाले वज़ीर आला सिंध ने आज पहली बार अपनी नाकामी का एतराफ़ किया। 15 बरस से सिंध पर हुक्मरानी करने वाली पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी K4 मंसूबे की तीसरी बार संग बुनियाद रखने की तकरीब में बेचारगी का इजहार करते नजर आए। 15 बरस में K4 मंसूबे की सिर्फ लागत में इजाफा हुआ। 25.5 अरब रुपए की लागत से शुरू होने वाले मंसूबे के सिर्फ फेज़ 1 की लागत 126 अरब रुपए तक पहुंच चुकी है। साथ ही एक नई डेडलाइन भी दे दी गई है। कराची को यौमिया तकरीबन 1 अरब 20 करोड़ गैलन पानी की ज़रूरत होती है, जिसमें से सिर्फ निफ्स यानी 65 करोड़ गैलन पानी हब और केंझर समेत तमाम ज़राए से हासिल हो पाता है। शहर की आधी आबादी से भी कम खुशनसीब आबादी को घरों में नलकों में तरसा कर ही सही पानी ज़रूर मिल जाता है, जबकि बाकी आबादी टैंकरों की मोहताज है। हैरत अंगेज़ तौर पर वाटर बोर्ड समेत दीगर गैर कानूनी हाइड्रेंट्स पर पानी की कोई किल्लत नहीं होती। 1.5 दहाई से ज़ायद अरसे के दौरान मुख्तलिफ हुक्मरानों K4 के मंसूबे की तकमील की डेडलाइंस देते रहे हैं और मंसूबा मुकम्मल नहीं हो सका। K4 मंसूबे के आगाज़ से अब तक क्या होता रहा, मुख्तसरन आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में। इस मामले और मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इख्तियार खोकर, स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं हमारे। बहुत बहुत शुक्रिया इख्तियार खोकर साहब। 25 अरब रुपए की लागत का ये मंसूबा 200 अरब तक पहुंच चुका। 15 साल सिंध हुकूमत 2015 से बाकायदा ग्राउंड ब्रेकिंग इसकी हो रही है। ये मंसूबा 2-3-4 महीने बाद हमें मुकम्मल होकर मिलना था, कराची को पानी इससे मिलना था। अब एक मरतबा फिर इसकी ग्राउंड ब्रेकिंग कर दी गई है, तो अब अगले साल की जो डेडलाइन दी गई है उसमें भी उम्मीद है कि पानी मिल जाएगा कराची को। जी मसूद साहब, ये सवाल तो बहुत मुश्किल है इस हवाले से कि जो इस मंसूबे की जो तारीख रही है वो कोई अच्छी नहीं रही। जिस तरह आपने इस रिपोर्ट में देखा कि इस मंसूबे के साथ क्या होता रहा। अब जो इसमें आज जो इसका इफ्तिताह हुआ है, इसकी डेडलाइन दी गई है अक्टूबर 2024, यानी तकरीबन 1.25 साल के बाद ये मंसूबा मुकम्मल होना है। लेकिन जो इस वक्त जो सूरत हाल है, जो मैंने बातचीत की है इस मंसूबे के जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं और दीगर लोग, तो उनका ये कहना है कि 126 अरब रुपए में से इस वक्त तक इस मंसूबे में तकरीबन 32 अरब रुपए खर्च भी हो चुके हैं और यानी कि पिछले साल 15 अरब और इस रवां माली साल के दौरान 20 अरब फेडरल गवर्नमेंट ने दिए, जिसमें 17 अरब रुपए खर्च हुए। तो ये मैंने पूछा कि ये पैसे कहाँ खर्च हुए, तो उन्होंने कहा कि तकरीबन 14% काम हुआ है, पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू हुआ है, यानी कि तकरीबन 25% पैसे जारी हुए हैं और 14% काम ऑन ग्राउंड वो बता रहे हैं कि पाइपलाइन का शुरू हुआ है। लेकिन ये कह रहे हैं कि 1.25 साल के अंदर मंसूबा मुकम्मल करना है और तकरीबन 80% और 85% अभी काम होना है, तो उसके लिए 87 अरब रुपए चाहिए। क्या आइंदा माली साल के बजट में वफाकी हुकूमत 87 बिलियन सिर्फ इस एक मंसूबे के लिए मख्तस करेगी? अगर वो करती है तो फिर आगे सोचा जा सकता है। और उसके अलावा दूसरी बात यह है कि आज चीफ मिनिस्टर सिंध ने कहा कि इस मंसूबे का ये दूसरे काम है, जैसे आगमेंटेशन का काम है, यानी कि ये एक पाइपलाइन जो आएगी केंजर झील से मंगो पीर तक, उससे फिर पानी जो शहर के अंदर लाना है, उसके लिए 52 अरब रुपए का ये मंसूबा चाहिए, जो अभी तक मंजूर ही नहीं हुआ, जिसका PC1 आज उसने अभी अपनी तकरीर में कहा इकबाल एहसन साहब से कि जी आपके पास भेजा है, आप मंजूर करके दें। उसके अलावा ट्रांसमिशन लाइन बिछानी है, पंपिंग स्टेशन बिछाने हैं। ये एक बहुत बड़े काम है जो ज़ाहिरी तौर पर और जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसमें लगता है कि अगर ये फंड सारे फराम हो भी जाएं तो फिर भी ये 1.25 साल के अंदर मुकम्मल नहीं होगा। लेकिन इस मंसूबे का मसूद साहब, अगर आप मुझे थोड़ी इजाज़त दें, जो माजी में इस मंसूबे के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती हुई है जी, वो ये हुई है। ये ज़्यादती ज़रा मुझे बताएं ना कि पीटीआई हुकूमत ने सिंध हुकूमत जो इस पे काम कर रही थी उससे ये मंसूबा लेकर और वापडा के हवाले कर दिया था। तो सिंध हुकूमत जो कुछ करती रही, जो पैसे खर्च हुए, जो टाइम का ज़िया हुआ, जो
کاسٹ بڑھ گئی، اس کی ذمہ داری بھی کسی پر عائد ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ بس پشیمانی کا اظہار کر دیا گیا، شرمندگی کا اظہار کر دیا گیا، ختم معاملہ؟ جی ہاں، یہی بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ دیکھیں اس منصوبے کے ساتھ اس طرح ہوا کہ 2014-16 میں جب اس کا افتتاح ہوا اور 25 ارب روپے کا ٹھیکہ FWO کو دیا گیا، تو بعد میں 2018 میں پتہ چلا کہ 12 ارب روپے اس منصوبے پہ خرچ ہو چکے ہیں، لیکن منصوبہ فیزیبل نہیں ہے، کیونکہ اس کی جو فیزیبلٹی رپورٹ تھی بنیادی وہ بنائی نہیں گئی تھی، اس کا ڈیزائن ناقص تھا، جس کا اعتراف آج وزیر اعلیٰ سندھ نے خود کیا۔ اس کے بعد یہ منصوبہ نیسپاک کو دیا گیا، نیسپاک نے اس کی جب اسٹڈی کی تو پتہ چلا کہ یہ روٹ جو ہے جس روٹ پہ یہ منصوبہ بنایا جا رہا ہے وہ وائبل ہی نہیں ہے، وہ ہلی ایریا ہے، وہ بہت ہی مشکل علاقہ ہے۔ انہوں نے ریکمینڈ کیا کہ اس روٹ کے بجائے جو دوسرا دھابیجی والا روٹ ہے اس پر یہ منصوبہ بنایا جائے۔ اس کے بعد ڈیٹ کمیشن جو وفاقی حکومت کی تھی اس میں یہ معاملہ آیا، وائس چیئرمین نیب کی سربراہی میں، اس نے کہا کہ اس منصوبے کا ڈیزائن، جس نے ناقص ڈیزائن بنایا اور اس پہ ٹھیکے دیے گئے، 12 ارب روپے خرچ ہو گئے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا اس کا کوئی تعین ہوا؟ اب دیکھیں وابڈا نے کہا ہے کہ جی وہ جتنے بھی کام ہوتے وہ اوپن کنڈیوٹ کے ذریعے وہ پانی آنا تھا، کہا کہ وہ سارا کام ختم، اب جو ہے پائپ لائن کے ذریعے یہ منصوبہ ہوگا۔ تو وہ جو 12 ارب روپے خرچ ہو چکے اور تو اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ آج سی ایم صاحب نے کہا کہ جی واٹر بورڈ کو بھی ذمہ دار، تو خود کو ذمہ دار سمجھیں، PND ہے آپ کا جو جس نے ناقص ڈیزائن بنائی، جس نے منصوبہ منظور کیا، جس نے اتنا ڈیلے کرایا اور یہ منصوبہ بھی 200 ارب روپے میں پہنچ گیا۔ تو اس منصوبے کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوئی۔ K4 میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے مقصود صاحب کہ ابھی جو یہ منصوبہ شروع کیا گیا ہے اس کی بھی فیزیبلٹی رپورٹ تیار نہیں ہے۔ جو ہمارے ذرائع ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ فیزیبلٹی رپورٹ، گراؤنڈ فیزیبلٹی رپورٹ، جس کے بیس پہ یہ بتایا جائے کہ یہ کنڈیوٹ والا سسٹم اوپن کینال کا کیوں ختم کیا گیا اور پائپ لائن کیوں لگائی گئی، وہ ڈیزائن فیزیبلٹی رپورٹ، آن گراؤنڈ سروے، ہائیڈرولوجی سروے جو ہونے چاہیے تھے وہ ابھی بھی نہیں ہوئے۔ انہوں نے انجینئرنگ ڈیزائن کے بنیاد پر یہ منصوبہ پھر وابڈا نے شروع کیا ہے اور اللہ کرے یہ کامیاب ہو جائے۔ بہت شکریہ آپ کا اختیار کھوکر صاحب۔ ایسے کئی منصوبے ہیں جو ہم آپ کو بتا سکتے ہیں، ایک ہی طرح کا طریقہ کار ہے اور ایک ہی طرح کی مس مینجمنٹ، جس سے یہ منصوبے جو ہیں ان کی لاگت بھی بڑھتی ہے اور یہ وقت پہ کمپلیٹ بھی نہیں ہوتے، اور اگر ہو جائیں تو صحیح پرفارم نہیں کرتے۔ یہاں پر لیں گے ایک بریک اور بریک کے بعد بات کریں گے پنجاب کا ماس ٹرانزٹ سسٹم سفید ہاتھی بن گیا۔ ایک سال میں اورنج لائن ٹرین نے 2.25 ارب کا خسارہ کیا ہے۔ بات کرتے ہیں بریک کے بعد۔ سمندر کے کنارے پیاسے کراچی کے ساتھ 15 برس سے مذاق ہو رہا ہے۔ 2007 سے اعلان کردہ پانی کی فراہمی کے عظیم منصوبے K4 سے آج تک کراچی کو ایک بوند نہیں ملی۔ 2020 میں PTI حکومت نے یہ منصوبہ وابڈا کے حوالے کرتے ہوئے رواں سال اکتوبر تک فیز 1 مکمل کرنے اور 26 کروڑ گیلن پانی یومیہ کراچی کو دینے کا دعویٰ کیا تھا۔ آج وزیر اعظم شہباز شریف نے چند ماہ بعد مکمل ہونے والے اس منصوبے کی نئی ڈیڈ لائن کے ساتھ تیسری بار اس کا سنگ بنیاد رکھ دیا ہے۔ منصوبے کے سنگ بنیاد کی تقریب میں بار بار شرکت کرنے والے وزیر اعلیٰ سندھ نے آج پہلی بار اپنی ناکامی کا اعتراف کیا۔ 15 برس سے سندھ پر حکمرانی کرنے والی پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے بھی K4 منصوبے کی تیسری بار سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب میں بے چارگی کا اظہار کرتے نظر آئے۔ 15 برس میں K4 منصوبے کی صرف لاگت میں اضافہ ہوا۔ 25.5 ارب روپے کی لاگت سے شروع ہونے والے منصوبے کے صرف فیز 1 کی لاگت 126 ارب روپے تک پہنچ چکی ہے۔ ساتھ ہی ایک نئی ڈیڈ لائن بھی دے دی گئی ہے۔ صرف فیتے کاٹنے کی تقریب کے پس منظر میں ہم نے اپنے پروگرام میں 2 سال قبل بھی اس منصوبے کے وقت پر مکمل نہ ہونے کے خدشے کا اظہار کیا تھا۔ تقریباً 1 ارب 20 کروڑ گیلن پانی کی ضرورت ہوتی ہے، جس میں سے صرف نفس یعنی 65 کروڑ گیلن پانی ہب اور کینجھر سمیت تمام ذرائع سے حاصل ہو پاتا ہے۔ شہر کی آدھی آبادی سے بھی کم خوش نصیب آبادی کو گھروں میں نلکوں میں ترسا کر ہی صحیح پانی ضرور مل جاتا ہے، جبکہ باقی آبادی ٹینکروں کی محتاج ہے۔ حیرت انگیز طور پر واٹر بورڈ سمیت دیگر غیر قانونی ہائیڈرنس پر پانی کی کوئی قلت نہیں ہوتی۔ 1.5 دہائی سے زائد عرصے کے دوران مختلف حکمرانوں K4 کے منصوبے کی تکمیل کی ڈیڈ لائنز دیتے رہے ہیں اور منصوبہ مکمل نہیں ہو سکا۔ K4 منصوبے کے آغاز سے اب تک کیا ہوتا رہا، مختصراً آپ کو بتاتے ہیں اس رپورٹ میں۔ اس معاملے اور مزید بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اختیار کھوکر، اسپیشل کورسپونڈنٹ ہیں ہمارے۔ بہت بہت شکریہ اختیار کھوکر صاحب۔
25 अरब रुपए की लागत का ये मंसूबा 200 अरब तक पहुंच चुका। 15 साल सिंध हुकूमत 2015 से बाकायदा ग्राउंड ब्रेकिंग इसकी हो रही है। ये मंसूबा 2-3-4 महीने बाद हमें मुकम्मल होकर मिलना था, कराची को पानी इससे मिलना था। अब एक मरतबा फिर इसकी ग्राउंड ब्रेकिंग कर दी गई है, तो अब अगले साल की जो डेडलाइन दी गई है उसमें भी उम्मीद है कि पानी मिल जाएगा कराची को। जी मसूद साहब, ये सवाल तो बहुत मुश्किल है इस हवाले से कि जो इस मंसूबे की जो तारीख रही है वो कोई अच्छी नहीं रही। जिस तरह आपने इस रिपोर्ट में देखा कि इस मंसूबे के साथ क्या होता रहा। अब जो इसमें आज जो इसका इफ्तिताह हुआ है, इसकी डेडलाइन दी गई है अक्टूबर 2024, यानी तकरीबन 1.25 साल के बाद ये मंसूबा मुकम्मल होना है। लेकिन जो इस वक्त जो सूरत हाल है, जो मैंने बातचीत की है इस मंसूबे के जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं और दीगर लोग, तो उनका ये कहना है कि 126 अरब रुपए में से इस वक्त तक इस मंसूबे में तकरीबन 32 अरब रुपए खर्च भी हो चुके हैं और यानी कि पिछले साल 15 अरब और इस रवां माली साल के दौरान 20 अरब फेडरल गवर्नमेंट ने दिए, जिसमें 17 अरब रुपए खर्च हुए। तो ये मैंने पूछा कि ये पैसे कहाँ खर्च हुए, तो उन्होंने कहा कि तकरीबन 14% काम हुआ है, पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू हुआ है, यानी कि तकरीबन 25% पैसे जारी हुए हैं और 14% काम ऑन ग्राउंड वो बता रहे हैं कि पाइपलाइन का शुरू हुआ है। लेकिन ये कह रहे हैं कि 1.25 साल के अंदर मंसूबा मुकम्मल करना है और तकरीबन 80% और 85% अभी काम होना है, तो उसके लिए 87 अरब रुपए चाहिए। क्या आइंदा माली साल के बजट में वफाकी हुकूमत 87 बिलियन सिर्फ इस एक मंसूबे के लिए मख्तस करेगी? अगर वो करती है तो फिर आगे सोचा जा सकता है। और उसके अलावा दूसरी बात यह है कि आज चीफ मिनिस्टर सिंध ने कहा कि इस मंसूबे का ये दूसरे काम है, जैसे आगमेंटेशन का काम है, यानी कि ये एक पाइपलाइन जो आएगी किंजर झील से मंगोपीर तक, उससे फिर पानी जो शहर के अंदर लाना है, उसके लिए 52 अरब रुपए का ये मंसूबा चाहिए, जो अभी तक मंजूर ही नहीं हुआ, जिसका PC1 आज उसने अभी अपनी तकरीर में कहा इकबाल एहसन साहब से कि जी आपके पास भेजा है, आप मंजूर करके दें। उसके अलावा ट्रांसमिशन लाइन बिछानी है, पंपिंग स्टेशन बिछाने हैं। ये एक बहुत बड़े काम है जो ज़ाहिरी तौर पर और जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसमें लगता है कि अगर ये फंड सारे फराम हो भी जाएं तो फिर भी ये 1.25 साल के अंदर मुकम्मल नहीं होगा। लेकिन इस मंसूबे का मसूद साहब, अगर आप मुझे थोड़ी इजाज़त दें, जो माजी में इस मंसूबे के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती हुई है जी, वो ये हुई है। ये ज़्यादती ज़रा मुझे बताएं ना कि PTI हुकूमत ने सिंध हुकूमत जो इस पे काम कर रही थी उससे ये मंसूबा लेकर और वापडा के हवाले कर दिया था। तो सिंध हुकूमत जो कुछ करती रही, जो पैसे खर्च हुए, जो टाइम का ज़िया हुआ, जो कॉस्ट बढ़ गई, इसकी जिम्मेदारी भी किसी पर आयद होती है या नहीं होती? बस पशेमानी का इजहार कर दिया गया, शर्मिंदगी का इजहार कर दिया गया, ख़त्म मामला। जी हाँ, यही बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ा मसला है। देखिए, इस मंसूबे के साथ इस तरह हुआ कि 2014-16 में जब इसका इफ्तिताह हुआ और 25 अरब रुपए का ठेका FWO को दिया गया, तो बाद में 2018 में पता चला कि 12 अरब रुपए इस मंसूबे पे खर्च हो चुके हैं, लेकिन मंसूबा फिजिबल नहीं है, क्योंकि उसकी जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट थी बुनियादी वो बनाई नहीं गई थी। उसका डिज़ाइन नाकिस था, जिसका एतराफ़ आज वज़ीर आला सिंध ने खुद किया। उसके बाद ये मंसूबा नेस्पाक को दिया गया। नेस्पाक ने उसकी जब स्टडी की तो पता चला कि ये रूट जो है जिस रूट पे ये मंसूबा बनाया जा रहा है वो वायबल ही नहीं है, वो हिली एरिया है, वो बहुत ही मुश्किल इलाका है। उन्होंने रिकमेंड किया कि इस रूट के बजाय जो दूसरा धाबेजी वाला रूट है उस पर ये मंसूबा बनाया जाए। उसके बाद डेट कमीशन जो वफाकी हुकूमत की थी उसमें ये मामला आया, वाइस चेयरमैन नेब की सरबराही में। उसने कहा कि इस मंसूबे का डिज़ाइन, जिसने नाकिस डिज़ाइन बनाया और उस पर ठेके दिए गए, 12 अरब रुपए खर्च हो गए, उसका ज़िम्मेदार कौन है? क्या उसका कोई तयन हुआ? अब देखिए, वापडा ने कहा है कि जी वो जितने भी काम होते वो ओपन कंड्यूट के जरिए वो पानी आना था, कहा कि वो सारा काम ख़त्म, अब जो है पाइपलाइन के जरिए ये मंसूबा होगा। तो वो जो 12 अरब रुपए खर्च हो चुके और तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज CM साहब ने कहा कि जी वाटर बोर्ड को जिम्मेदार, तो खुद को जिम्मेदार समझे। PND है आपका जो जिसने नाकिस डिज़ाइन बनाई, जिसने मंसूबा मंजूर किया, जिसने इतना डिले कराया और ये मंसूबा भी 200 अरब रुपए में पहुंच गया। तो इस मंसूबे के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती हुई। K4 में एक मसला ये भी है मकसूद साहब के अभी जो ये मंसूबा शुरू किया गया है इसकी भी फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार नहीं है। जो हमारे ज़राए हैं वो कह रहे हैं कि फिजिबिलिटी रिपोर्ट, ग्राउंड फिजिबिलिटी रिपोर्ट, जिसके बेस पे
یہ بتایا جائے کہ یہ کنڈیوٹ والا سسٹم اوپن کینال کا کیوں ختم کیا گیا اور پائپ لائن کیوں لگائی گئی. وہ ڈیزائن فیزیبلٹی رپورٹ آن گراؤنڈ سروے ہائیڈرولوجک سروے جو ہونے چاہیے تھے وہ ابھی بھی نہیں ہوئے. انہوں نے انجینئرنگ ڈیزائن کے بنیاد پر یہ منصوبہ پھر واپس نے شروع کیا ہے اور اللہ کرے یہ کامیاب ہو جائے. بہت شکریہ آپ کا اختیار کھوکر صاحب. ایسے کئی منصوبے ہیں جو ہم آپ کو بتا سکتے ہیں. ایک ہی طرح کا طریقہ کار ہے اور ایک ہی طرح کی مس مینجمنٹ جس سے یہ منصوبے جو ہیں ان کی لاگت بھی بڑھتی ہے اور یہ وقت پہ کمپلیٹ بھی نہیں ہوتے اور اگر ہو جائیں تو صحیح پرفارم نہیں کرتے. یہاں پر لیں گے ایک بریک اور بریک کے بعد بات کریں گے. پنجاب کا ماس ٹرانزٹ سسٹم سفید ہاتھی بن گیا. ایک سال میں اورنج لائن ٹرین نے 2.25 ارب کا خسارہ کیا ہے. بات کرتے ہیں بریک کے بعد. پنجاب کا ماس ٹرانزٹ سسٹم سفید ہاتھی بن گیا ہے. کھربوں روپے کی لاگت منصوبے کے لیے نئی سڑکوں اور انفراسٹرکچر کی تعمیر کے دوران عوام کو درپیش مشکلات کا حاصل خالی بسیں، ٹرین اور بھاری حکومتی سبسڈی ہے. آمدن نہ ہونے کے باعث پنجاب کے 3 شہروں راولپنڈی، لاہور اور ملتان میں میٹرو بس سروس کی سہولت جاری رکھنے کے لیے سرکاری خزانے پر پچھلے برس 4 ارب 86 کروڑ روپے خرچ کیے گئے، جبکہ 2.5 سال قبل چلنے والی لاہور کی میٹرو اورنج لائن ٹرین کو سالانہ 1 ارب 87 کروڑ 20 لاکھ روپے خسارے کا سامنا ہے. سونے پہ سہاگا یہ کہ پنجاب کی ماس ٹرانزٹ اتھارٹی نے میٹرو بسیں اور ٹرین چلانے کے لیے آئندہ سال پنجاب حکومت سے 1 ارب 16 کروڑ روپے اضافے کے ساتھ 6 ارب روپے کی سبسڈی دینے کی سفارش کی ہے. پنجاب میں میٹرو بس سروس سے آمدن نہ ہونے کی وجہ سے مہنگے کرایوں کو بھی قرار دیا جا رہا ہے کہ اس میں سفر نہیں کر رہے لوگ، انہیں کرائے مہنگے لگتے ہیں. تاہم 6 سال 5 ماہ کی تاخیر کے بعد 2020 میں چلنے والی 300 ارب روپے سے زائد مالیت کی میٹرو اورنج ٹرین سستی، معیاری اور تیز ترین سروس ہونے کے باوجود کامیاب نہیں ہو سکی ہے. افتتاح کے وقت میٹرو ٹرین کا کرایہ 40 روپے فکس کیا گیا تھا، جبکہ حکومتی سطح پر دعویٰ کیا گیا تھا کہ اس سفری سہولت سے یومیہ 2.5 لاکھ شہری مستفید ہوں گے. تاہم افتتاح کے بعد کسی ایک دن بھی یہ ہدف پورا نہیں ہو سکا. ٹریک پر دوڑتی خالی ٹرینیں اور ڈیزل کی بڑھتی قیمتوں سے خائف پنجاب حکومت نے 2 سال بعد حکمت عملی بدلتے ہوئے اورنج ٹرین کے کرایوں میں رد و بدل کرتے ہوئے نیا کرایہ نامہ نافذ کر دیا، جس کے تحت کم از کم کرایہ 20 روپے اور زیادہ سے زیادہ 40 روپے رکھا گیا. لیکن پھر بھی میٹرو اورنج لائن ٹرین شہریوں کی ترجیح نہیں بنی. صاف ستھری، جدید اور تیز ترین سفری سہولت کے ناکام ہونے کی وجوہات جانتے ہیں؟ لاہور سے ہمارے نمائندے شیخ زین العابدین کی اس رپورٹ میں. یہاں لیں گے ایک نیوز بریک جس کے بعد پروگرام جاری رہے گا. ملکی سیاست میں تہلکہ مچانے والی آڈیو لیکس کی تحقیقات کے لیے قائم جوڈیشل کمیشن کو سپریم کورٹ نے کام کرنے سے روک دیا ہے. سپریم کورٹ نے کمیشن کی تشکیل کا نوٹیفیکیشن معطل کرتے ہوئے کمیشن کے خلاف دائر 4 درخواستیں قابل سماعت قرار دے دیں. اپنے مختصر حکم نامے میں سپریم کورٹ نے آڈیو لیکس تحقیقاتی کمیشن پر حکم امتناع جاری کرتے ہوئے کیس کی مزید سماعت 31 مئی تک ملتوی کر دی. عدالت نے اٹارنی جنرل سمیت دیگر فریقین کو نوٹس بھی جاری کر دیا. تحریری حکم نامے میں درج کیا گیا ہے کہ چیف جسٹس کی مرضی کے بغیر سپریم کورٹ کے کسی جج کو کمیشن کا حصہ نہیں بنایا جا سکتا. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سمیت جوڈیشل کمیشن میں شامل دیگر 2 ممبران پر بھی ایک ہی اصول لاگو ہوگا. حکم نامے کے مطابق جوڈیشل کمیشن میں شامل دیگر 2 ممبران ہائی کورٹس کے چیف جسٹسز ہیں اور ہائی کورٹس کے چیف جسٹسز کی کسی کمیشن میں شمولیت بھی چیف جسٹس پاکستان کی اجازت سے مشروط ہے. حکومت کی جانب سے قائم جوڈیشل کمیشن کی تشکیل مشکوک ہے. آج کی سماعت کا مزید احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں. قانونی ماہرین بھی آڈیو لیکس جوڈیشل کمیشن کے قیام کو غیر قانونی اور عدلیہ کے اختیارات مداخلت قرار دیتے رہے ہیں. لیکن وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے جوڈیشل کمیشن کے قیام کے حکومتی اقدام اور چیف جسٹس کو کمیشن میں شامل نہ کیے جانے کا بھرپور دفاع کیا. کل آڈیو لیکس کمیشن کی دوسری سماعت ہونی تھی، جس کے لیے سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے بیٹے، سپریم کورٹ بار کے صدر عابد زبیری، سینئر ایڈوکیٹ طارق اور سینئر صحافی عبدالقیوم صدیقی کو طلب کیا گیا تھا. حکومت بھی تحقیقات کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے مستعدی کا مظاہرہ کرتی نظر آئی. پرسوں مبینہ آڈیو سے جڑے 12 افراد کے ناموں کی فہرست کمیشن میں جمع کرائی گئی، جس میں سپریم کورٹ کے حاضر سروس جج کا نام بھی شامل تھا، جبکہ کل 8 مبینہ آڈیوز اور ٹرانسکرپٹ مجاز افسر کے دستخط کے ساتھ کمیشن میں جمع کرائی گئیں. اور آج آڈیو لیکس کمیشن نے زیر تحقیق 9 آڈیوز کے ٹرانسکرپٹ جاری کر دیے ہیں، جس کے پیمرا
کہ ڈپٹی ڈائریکٹر نے تصدیق بھی کر دی تھی۔ اس معاملے پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں عامر سعید عباسی، نمائندہ خصوصی اسلام آباد سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عامر، بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے۔ آج جو سماعت ہوئی عدالت میں آڈیو لیکس کمیشن کے حوالے سے، کیا نظر آ رہا ہے کہ آج کے ریمارکس، آج کی ساری پروسیڈنگ، سب کچھ دیکھنے کے بعد کہ اب یہ کیس کس طرح سے آگے بڑھے گا اور کمیشن کا کیا مستقبل ہوگا؟ مسعود صاحب، آج کی جو پروسیڈنگز تھی اس میں تو ابتدا سے ہی لگ رہا تھا کہ جلدی ہی یہ کیس کا فیصلہ ہو جائے گا، اور یہی ہوا کہ جو ریمارکس بھی بینچ کی طرف سے آئے اس میں بالکل ون سائیڈڈ ریمارکس تھے، اور جس میں بڑا واضح طور کے اوپر جو چیف جسٹس ہیں انہوں نے یہ کہہ دیا تھا سماعت کے دوران ہی کہ یہ نہ صرف عدلیہ کے اندرونی معاملات میں مداخلت ہے ایگزیکٹو کی طرف سے، بلکہ یہ جو آرٹیکل 209 جس کے تحت سپریم جوڈیشل کونسل کام کرتی ہے، ججز کے خلاف شکایات کا معاملہ، آرٹیکل 14 کی وائلیشن ہے جو رائٹ ٹو پرائیویسی اینڈ رائٹ جو شہریوں کے بنیادی حقوق ہیں ان کے خلاف ورزی ہے، اور ساتھ میں یہ بھی کہا گیا کہ جو آزاد عدلیہ کی جو آزادی کا معاملہ ہے آرٹیکل 175 اس کے مطابق ان تمام کی وائلیشنز ہیں۔ لہٰذا لگ رہا تھا کہ عدالت یہی حکم دے گی اور روک دے گی اس کمیشن کو کام کرنے سے، اور ایسا ہی ہوا کہ اب 8 صفحات پر مشتمل جو تحریری حکم نامہ جاری کیا گیا ہے، اب اس کمیشن کا کوئی مستقبل جو ہے وہ روشن نظر نہیں آ رہا، بلکہ اب سے یہ کمیشن بالکل ہی رک گیا ہے، اور اب فیوچر میں بھی نہیں لگتا کہ اب یہ کمیشن کوئی کارروائی کر سکے گا، کیونکہ عدالت نے آلدو کہ اس میں بڑی شارٹ ڈیٹ ڈالی ہے، 31 مئی کی ڈیٹ ڈالی ہے، نوٹسز جاری کر دیے ہیں وفاقی حکومت کو بھی، لیکن جو انٹرم آرڈر ہے اس میں بڑا واضح طور کے اوپر یہ لکھ دیا گیا ہے کہ نہ صرف یہ آئین کی خلاف ورزی ہے، قانون کی خلاف ورزی ہے، بلکہ سپریم کورٹ کے جو جتنے بھی پریویس ججمنٹس ہیں ان کی خلاف ورزی ہے۔ لہٰذا ایک انٹرم آرڈر کرتے ہوئے ہی سپریم کورٹ نے اس مقدمے کا ایک فیصلہ بظاہر کر دیا ہے کہ یہ کمیشن قابل قبول نہیں ہے اور اس کمیشن کا کوئی مستقبل نہیں ہوگا، آلدو کہ اس کمیشن کی جو تشکیل ہے اس کے اوپر سٹے آرڈر کر دیا گیا، اس کمیشن کی جو پروسیڈنگز ہیں ان کے اوپر بھی سٹے آرڈر کر دیا گیا، اور یہ کہہ دیا گیا کہ یہ تمام تر پروسیڈنگز اب نہیں ہو سکتی۔ عامر سعید عباسی صاحب، آگے جو سماعت ہونی ہے وہ کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں، کس طرح سے آگے بڑھے گی؟ دیکھیے مسعود صاحب، آج کی جو پروسیڈنگز تھی اس میں جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے وکیل تھے انہوں نے تو نہ صرف اس کمیشن کو کام سے روکنے کی استدعا کی، بلکہ یہ بھی کہا کہ یہ جو پوری ریکارڈنگز کا مرحلہ ہے اور جو یہ ریکارڈنگز کی جاتی ہیں ان کی جو تمام تر ایک پروسیس ہے، نہ صرف اس کو انویسٹیگیٹ کروایا جائے بلکہ ساتھ ساتھ پیمرا کو بھی روکا جائے کہ پیمرا الیکٹرانک میڈیا کے اوپر اس طرح کی جو خفیہ طریقے سے جو ریکارڈنگز کی جاتی ہیں جو نہ صرف آئین اور قانون کی خلاف ورزی ہے بلکہ سپریم کورٹ کے احکامات کی بھی خلاف ورزی ہے، اس کے اوپر پیمرا کو بھی پابند کیا جائے کہ الیکٹرانک میڈیا کے اوپر کم از کم ان کو نہ نشر کیا جائے۔ لیکن اب عدالت نے ان تمام پیرامیٹرز کو دیکھنا ہے، فیوچر میں جب اس مقدمے کا فیصلہ ہوگا تو اس کے بڑے دور رس نتائج ہوں گے، کیونکہ اس میں نہ صرف الیکٹرانک میڈیا، شاید سوشل میڈیا کی حد تک بھی عدالت کچھ نہ کچھ انسٹرکشن ضرور دے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو سرویلنس ہے ججز کی فیملیز کی، اس کے حوالے سے بھی آج بھی آرڈر میں عدالت نے لکھا کہ وہ بھی جو ہے وہ نہ صرف قانون کی خلاف ورزی ہے بلکہ اس میں سپریم کورٹ کا جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیس میں منصور علی شاہ صاحب جو جسٹس ہیں ان کی طرف سے جو نوٹ لکھا گیا تھا اس کی بھی واضح طور پر خلاف ورزی ہے۔ لہٰذا سپریم کورٹ ان تمام چیزوں کو ساتھ میں ڈیسائیڈ کرے گی، نہ صرف یہ جو معاملہ کہ کیا جج کی تقرری چیف جسٹس کی منظوری کے بغیر فیڈرل گورنمنٹ ڈائریکٹلی کر سکتی ہے نہیں کر سکتی، اس کو تو انہوں نے بالکل ایڈریس بھی کیا آرڈر میں اور اس کو روک بھی دیا، لیکن ساتھ میں جو دیگر طریقے ہیں جس طریقے سے سرویلنسز ہو رہی ہیں، جس طریقے سے وہ لیک کی جاتی ہیں ویڈیوز یا آڈیوز، اور جس طریقے سے یہ تمام تر پروسیجر ہوتا ہے، اور پھر ججز کے خلاف شکایت کرنے یا ججز کے خلاف کمپلین کرنے کا معاملہ ہے، ان کے خلاف ایک کیمپین چلانے کا معاملہ ہے، ان تمام چیزوں کو سپریم کورٹ آف پاکستان اس مقدمے میں دیکھے گی اور ان تمام چیزوں کو طے کیا جائے گا، اس کے بعد ہی اس مقدمے کا فیصلہ ہوگا۔ لہٰذا بہت شارٹ ڈیٹ ڈالی گئی ہے، شاید سپریم کورٹ آف پاکستان بہت جلدی اس مقدمے کا فیصلہ کرنا چاہتی ہے، صرف 31 مئی کی ڈیٹ دی گئی ہے اور جلد ہی اس مقدمے میں دیگر فریقین کو سن کر سپریم کورٹ فیصلہ کر دے گی، جس میں چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ سماعت کر رہا ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا عامر سعید عباسی، گفتگو آپ نے سنی، یہاں پر ہم مزید اس پر بات کریں گے اور ہمارے ساتھ موجود ہوں گے حامد خان صاحب، سابق صدر سپریم کورٹ بار۔ بہت شکریہ حامد خان صاحب۔ سر فرمائیے گا، آج جو جوڈیشل کمیشن کو سپریم کورٹ نے کام کرنے سے روک دیا ہے، جو آڈیو لیک کی تحقیقات کر رہا تھا، اور کل اس کی جوڈیشل کمیشن کی دوسری سماعت بھی ہونی تھی، لیکن اب اس پہ حکم امتناع جاری ہو گیا ہے اور جو درخواستیں جمع کرائی گئی تھیں اس کے خلاف وہ قابل سماعت قرار دے دی گئی ہیں۔ آپ کا ریئیکشن کیا ہے اس فیصلے پر؟ میں سمجھتا ہوں یہ ایک اچھا فیصلہ ہے۔ اول تو جوڈیشل کمیشن ماننے کا جواز ہی کوئی نہیں تھا، اس کا بنیادی مقصد جو ہے
یہ ججز کے اندر جو ہے ان کے تعلقات کو خراب کرنا اور ان کے درمیان خلیج پیدا کرنا تھا. اور دوسرا جو اس کے ٹرمز آف ریفرنس تھے یہ بنیادی طور پر غلط تھے، کیونکہ آڈیو لیکس اور ویڈیو لیکس جو ہے اور ان کو ریکارڈنگ کرنا یہ پہلے ہی سپریم کورٹ کہہ چکی ہے کہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہے، اور اس کے پر بہت ساری سپریم کورٹ نے کنڈیشنز لگائی ہوئی ہیں 2019 کی ججمنٹ پر بھی اور اس سے پہلے 1998 کی ججمنٹ میں بھی. تو لہٰذا ایک غلط موضوع کے اوپر انہوں نے ایک کمیشن تشکیل دیا تھا جس کے پیچھے نیت کچھ اور تھی. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جب آپ نے ایک جج کو، سٹنگ جج کو اس کا چیئر بنایا ہے، تو اس کورٹ کے سربراہ سے، چیف جسٹس سے کنسلٹیشن ضروری ہے. یہ کنونشن رہی ہے اور اس میں پہلے بھی ججمنٹس میں یہ بات کہی گئی کہ کسی بھی کورٹ سے جب آپ سٹنگ جج لیتے ہیں تو اس کے سربراہ سے، چیف جسٹس سے آپ کو کنسلٹیشن کرنی پڑے گی. ٹھیک، مگر سر بالکل جو آپ فرما رہے ہیں یہ طریقہ کار ہے، یہ نارمز ہیں، مگر حکومت کا ماننا یہ ہے کہ اس نے قانون کی کوئی خلاف ورزی نہیں کی. قانون کے مطابق وہ کمیشن بنا سکتی ہے. ہاں، جو مروجہ طریقہ کار ہے اس کو ضرور اگنور کیا گیا ہے. قانون کو اس میں نہ اگنور کیا گیا ہے، نہ قانون کے مطابق یہ نہیں ہے. حکومت کا ماننا ایسا ہے. جی، وہ غلط بات کر رہے ہیں اس لحاظ سے کہ جو کنونشنز ہوتی ہیں وہ بھی قانون کا ہی حصہ بن جاتی ہیں. وہ کوئی الگ چیز نہیں ہوتی. کوئی چیز تو ریٹن لا ہوتا ہے، کچھ جو ہے ٹریڈیشنز اور کچھ جو ہے کنونشنز ہوتی ہیں. تو کنونشنز کو ایون آئین کا حصہ سمجھا گیا ہے. یعنی ججز ججمنٹ میں اور بہت ساری ججمنٹس میں لکھا گیا ہے کہ یہ کنونشن جو ہیں یہ آئین کا حصہ پڑی جائیں گی. اسی طرح وہ کنونشن جو ہوتی ہیں وہ قانون کا بھی حصہ پڑی جاتی ہیں. لہذا یہ ایک کنٹینوس ویو ہے سپریم کورٹ کا کہ ججز جو ہے انکمبنٹ ججز یا سٹنگ ججز کو شامل تبھی آپ کر سکتے ہیں جب ان کے چیف جسٹس کی اس میں اجازت شامل ہوگی. لہٰذا یہ قانون کا حصہ بن چکا ہے. اس کو ریٹن لا بے شک نہیں ہے لیکن کنونشن کا لا. خان صاحب، آج اٹارنی جنرل نے چیف جسٹس پر اعتراض اٹھایا اور ان سے کہا کہ اگر آپ اس بینچ کا حصہ نہ بنے تو بہتر ہوگا. آپ اس پر کیا کہیں گے؟ آپ یہ افسوسناک بات ہے. یہ جان بوجھ کے چیف جسٹس کو متنازعہ بنا رہے ہیں اور یہ ساری تھرو آؤٹ، یہ پہلی دفعہ نہیں بلکہ اس سے پہلے بھی جو کچھ حکومت چیف جسٹس پر حملے کر رہی ہے، ان کے خلاف الزام تراشی کر رہے ہیں اور جو کچھ کھلم کھلا وہاں 15 تاریخ کو انہوں نے کیا ہے، وہ اتنے افسوسناک بات ہے، انپریسیڈنٹڈ ہے کہ کبھی سپریم کورٹ کے سامنے اس طرح سے احتجاج ہوتا ہے اور پھر اس میں سپریم کورٹ کو اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے خلاف الزام تراشیاں ہوتی ہیں. یہ اپنے ہر حد سے بڑھ گئے ہیں عدلیہ کی تزریل کرنے کے اوپر اور آئین کی تزریل کرنے کے. جی حامد خان صاحب، آج جسٹس منیب اختر صاحب نے یہ نقطہ اٹھایا اور بہت اہم نقطہ تھا کہ ججز اپنی مرضی سے کیسے کمیشن کا حصہ بن سکتے ہیں. جی، یہ بات صحیح ہے ان کی کہ ججز کو چیف جسٹس کی کنسلٹیشن اجازت کی ضرورت ہوتی ہے کسی بھی کمیشن کا حصہ بننے کے لیے، اور حکومت پر بھی یہ لازم تھا یہ کمیشن بناتے وقت کہ وہ چیف جسٹس سے مشاورت کرتے اور ان کی اجازت سے ان کے کورٹ کے کسی جج کو اس میں شریک کرتے. اچھا، آپ نے جیسے فرمایا کہ اس کے ٹی او آرز ہی غلط تھے آپ کے نزدیک، تو ایک ایسا معاملہ جس کے لیے عدالت کہہ چکی ہے کہ یہ کام کرنا ہی جائز نہیں ہے، خلاف قانون ہے، تو ایسے معاملے کو جب یہ عدالت کے سامنے آئے تو بادل نظر میں کیا لگتا ہے کہ کیا اس کا مستقبل ہو سکتا ہے؟ نہیں، دیکھیے، جو تو مجھے کمیشن کے پیچھے نیت نظر آئی ہے وہ حکومت کی یہ تھی کہ یہ جو روز مرہ آڈیو اور ویڈیو لیکس نکالے جا رہے ہیں، جو کہ آج کے دور پہ سب لوگ مانتے ہیں کہ حالات وہاں تک پہنچ گئے ہیں اور اس وقت تک ٹیکنالوجی چلی گئی ہے کہ اس میں فالس اور فیک قسم کے ویڈیو اور آڈیو لیکس بن جاتے ہیں. ایسی صورتحال میں اس بات پر ایک کمیشن بنانا کوئی معنی نہیں رکھتا. اگر کسی ایسی چیز کو اگر وہ بنانا چاہتے ہیں ایز ایویڈنس بیفور اینی کورٹ، کل کو کس مقصد کے لیے یہ ہوتے ہیں؟ اس لیے ہوتے ہیں کہ آپ اگر کوئی فیکٹ ثابت کرنا چاہتے ہیں تو آپ آڈیو لیکس اور ویڈیو لیکس کا سہارا لیتے ہیں. اس کے لیے سپریم کورٹ نے پہلے ہی بڑی وضاحت سے ایک ججمنٹ دے دی ہوئی ہے کہ اس کے لیے پہلے پری کنڈیشنز کیا ہوں گی. کوئی 13-14 پری کنڈیشنز اس کو پورا اترے گا
تو پھر ان کی کوئی ایویڈینشری ویلیو ہوگی ورنہ نہیں ہوگی. لہذا ایک ایسی چیز کو جس کی ایویڈینشری ویلیو بنیادی طور پہ کوئی نہیں ہے اور جس کی اتنی کنڈیشنز ہیں, اس کے اوپر اتنا ہائی پاورڈ آپ کمیشن مقرر کر دیتے ہیں, تو وہ اس کا کوئی جواز نہیں بنتا تھا. سر مگر یہ ہے تو بہت امپورٹنٹ معاملہ کہ اس میں حاضر سروس ججز کے نام ہیں, سابق چیف جسٹس اور ان کے صاحبزادے کا نام اس میں آ رہا ہے, یہ آڈیوز ان سے متعلق ہیں, سابق وزیر اعظم جو ہیں ان کے اوپر انگلیاں اٹھ رہی ہیں, ان کی طرف اشارے جا رہے ہیں. تو مناسب فورم پر ہی صحیح, لیکن اس کی تحقیقات تو ہو جانی چاہیے. آپ کو نہیں لگتا کہ اگر حکومت کے اس کمیشن پر اعتراضات ہیں تو دوسرے فورم پر کہیں پر بھی اس کی تحقیقات تو ہونی چاہیے؟ تو کر لیں آپ, ان کے خلاف مقدمات لے کے آئیں, ان کو بطور ایویڈنس کے پیش کریں, اور پھر اس کے بعد وہ کنڈیشنز پوری ہوں جو کنڈیشنز سپریم کورٹ نے لے راؤنڈ کی ہیں ان کی اتھینٹسٹی کے لیے. دیکھیں نا, صرف ویڈیو لیکس, آڈیو لیکس کا پبلسائز کرنے سے تو نہیں مسئلہ حل ہوتا, جب تک کہ آپ ثابت نہ کریں کہ یہ جینوئن ہے اور یہ کن حالات میں لی گئی ہیں اور ان پر کس طرح سے عدالتیں بطور ایک پوزیشن آف ایویڈنس اس پر رلائی کر سکتی ہیں. اس کے بغیر آپ کیسے ایک ایسی چیز کو جس کے بارے میں ابھی تک کوئی وثوق سے نہیں کہا گیا جا سکتا, ایون اف کچھ فیصلہ کر بھی دیتے, اگر یہ کچھ کہہ بھی دیتے, اس کی بھی ایویڈینشری ویلیو کوئی فائنل نہیں ہوتی. یعنی جوڈیشل کمیشن ایک رپورٹ ہی دے سکتا ہے, اس کی کوئی ورڈکٹ نہیں ہوگا. اس لیے اس جوڈیشل کمیشن بننے کا مقصد ہی کوئی نہیں. آپ ان چیزوں کو آپ لے کے آئیں, آپ چاہیں کہ کسی کے خلاف کسی استعمال کرنا تو عدالت میں آپ استعمال کریں, اور اس کو پھر ان حالات میں جو کہ سپریم کورٹ نے کنڈیشنز لے ڈاؤن کی ہیں اس کے مطابق اس کی اتھینٹسٹی ڈٹرمن کریں. سپریم کورٹ کے ایک معزز جج صاحب کے متعلق بھی شکایت آئی ہوئی ہیں, اور سپریم کورٹ میں اس حوالے سے, سپریم جوڈیشل کونسل میں اس حوالے سے درخواست موجود ہے. تو مناسب نہیں ہوتا کہ سپریم جوڈیشل کونسل میں ہی اس معاملے کو سن لیا جاتا تاکہ حکومت کو یہ موقع ہی نہ ملتا؟ اب سپریم جوڈیشل کونسل کے سامنے ابھی حکومت نے کوئی ریفرنس تو نہیں بھیجا. دیکھیے نا, کمپلینٹ اور ریفرنس میں فرق ہوتا ہے. کمپلینٹ جو ہے وہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے, سپریم جوڈیشل کونسل میں کسی جج کے خلاف بھی ہو سکتی ہے. وہ پھر آپشن جو ہے سپریم جوڈیشل کونسل کا ہے کہ اس کمپلینٹ کو سیریسلی لے یا نہ لے. اس کو سرے دست دیکھنے کے بعد فیصلہ ایک سنگل جج کرتا ہے کہ اس میں کوئی جان ہے کہ نہیں. لیکن ہاں, حکومت یہ کر سکتی ہے کہ پریزیڈنشل ریفرنس کر سکتی ہے آرٹیکل 209 کا کہ ہاں یہ ہمارے پاس ثبوت ہے, اس آدمی نے مس کنڈکٹ کیا ہے. اس کے مختلف ثبوتوں میں سے ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ ہمیں آڈیو اور ویڈیو ملی ہیں لنکس, تو وہ لیکس ہیں اور یہ ہم بطور ایویڈنس کے پیش کرتے ہیں. پھر تو سپریم جوڈیشل کونسل پر فرض ہوتا کہ اس کیس کو سنتے اور اس ایویڈنس کو ایگزامن کرتے. انہوں نے تو کوئی پریزیڈنشل ریفرنس ہی نہیں کیا ہے. کس طرح کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو ریفرنس کیا ہوا ہے؟ اس کا تو ایک طریقہ کار دیا ہے 209 میں کہ پریزیڈنشل ریفرنس کیسے کیا جاتا ہے. سر آج کے ریمارکس بھی ہمارے سامنے موجود ہیں, آپ نے بھی 2 آورس کا ذکر کیا, میں نے آپ سے اس پر سوال بھی کیا. کئی ساری باتیں اس میں موجود ہیں, اعتراضات موجود ہیں. آج سپریم کورٹ نے باقاعدہ اس پہ حکم امتناع دے دیا ہے. آنے والے وقت میں اس کیس کا مستقبل آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ کس طرح یہ کیس آگے بڑھے گا اور اس کا الٹیمیٹ انجام آپ کی نظر میں کیا ہو سکتا ہے؟ یہ ویڈیو لنکس والا جو کمیشن کا, جی میرے نزدیک تو کمیشن کو جسٹیفائی کرنا بہت مشکل ہے. اس میں بنیادی حکم ہیں جو کہ سامنے آ رہے ہیں, قانونی بھی ہے, فیکچول بھی ہے اور کنونشن بھی ہے. تو میرے نزدیک تو اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے, اور اس کا کمیشن کا جو آرڈر ہے, اس کے فارمیشن کا جو بھی حکم ہے, میرے نزدیک وہ غیر قانونی اور غیر آئینی ہے. بہت بہت شکریہ جناب حامد خان صاحب, سابق صدر سپریم کورٹ بار. گفتگو آپ نے سنی. یہاں پر ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد بات کریں گے جہانگیر ترین کی, جو قومی سطح کی نئی جماعت بنانے کے لیے سرگرم ہے. علیم خان سمیت پی ٹی آئی کے کئی ناراض رہنما پارٹی کا حصہ ہو سکتے ہیں. بات کریں گے ایک بریک کے بعد.
یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ 9 مئی کے قابل مذمت واقعات نے پاکستان کی سیاست کا رخ تبدیل کر دیا ہے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کی جماعت تحریک انصاف بند گلی میں کھڑی ہے اور اب روزانہ کی بنیاد پر ایک کے بعد ایک رہنما پارٹی کو خیر بات کہہ رہے ہیں، اور جو موجود ہیں انہوں نے پارٹی عہدوں اور عمران خان سے کنارہ کشی اختیار کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اب خبریں ہیں کہ عمران خان کے پرانے ساتھی اور تحریک انصاف کے سابق سیکرٹری جنرل جہانگیر ترین نے قومی سطح پر نئی سیاسی جماعت بنانے کا فیصلہ کیا ہے، جس کے پیٹرن ان چیف وہ خود ہوں گے۔ پی ٹی آئی کے ناراض رہنما علیم خان سمیت کئی دیگر رہنما اس پارٹی کا حصہ ہوں گے۔ اس حوالے سے علیم خان کی جہانگیر ترین سے ملاقات بھی ہوئی ہے۔ اطلاعات کے مطابق ابھی تک جہانگیر ترین کی تحریک انصاف کے 71 رہنماؤں سے ملاقاتیں ہو چکی ہیں، جبکہ لاہور میں پارٹی سیکریٹریٹ بھی تیار ہو چکا ہے۔ پارٹی میں جنوبی پنجاب کے سیاسی خاندانوں کی شمولیت کا امکان ہے، جبکہ جہانگیر ترین کے کراچی، اندرون سندھ اور کے پی اور بلوچستان سے تعلق رکھنے والے رہنماؤں سے بھی رابطے ہوئے ہیں۔ اس سے قبل اس سال مارچ میں بھی عمران خان کی پالیسیوں اور حکمت عملی کی وجہ سے تحریک انصاف میں شدید اختلافات کی خبریں سامنے آئی تھیں، اور تحریک انصاف کے کئی کارکن جہانگیر ترین سے ملاقات کر چکے تھے، اور جبکہ 2 سال قبل بھی پارٹی میں فارورڈ بلاک بننے کی خبریں سامنے آئی تھیں۔ پاکستان کے کمزور جمہوری نظام میں سیاسی جماعتوں کا ٹوٹنا اور بننا کوئی اچھمبے کی بات نہیں۔ تحریک انصاف سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی پیٹریوٹ بنتے ہم دیکھ چکے ہیں، مسلم لیگ نون سے، قاف لیگ اور ایم کیو ایم سے مہاجر قومی موومنٹ حقیقی، اور پھر ایم کیو ایم پاکستان اور پی ایس پی بھی بنتے ہم دیکھ چکے ہیں۔ اب تحریک انصاف چھوڑ کر جانے والے کن جماعتوں کا رخ کرتے ہیں، یہ کچھ عرصے میں معلوم ہو جائے گا۔ البتہ اس سال کے انتخابات میں جہانگیر خان ترین کا کردار اسی طرح سے اہم ہو گیا ہے جیسے 2018 کے انتخابات سے قبل تھا۔ 2011 میں پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کرنے والے جہانگیر خان ترین خان صاحب کے دستے راز سمجھے جاتے تھے، اور یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ جہانگیر ترین نہ ہوتے تو 2018 میں عمران خان کو حکومت بنانے میں بہت مشکلات پیش آتی ہیں، خاص طور پر پنجاب میں۔ عمران خان سے اختلافات کے باوجود جہانگیر ترین نے کبھی ان کے خلاف بیان بازی نہیں کی۔ 2017 میں جہانگیر ترین کو سپریم کورٹ نے صادق اور امین نہ ہونے کی بنیاد پر نااہل کر دیا تھا، اور 2018 میں نظر ثانی اپیل بھی مسترد کر دی تھی، جبکہ ثاقب نثار کی عدالت نے عمران خان کو صادق اور امین قرار دیا تھا، جسے سیاسی حلقوں میں اب ایک متنازع فیصلہ سمجھا جاتا ہے۔ اس تمام معاملے پر ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب اون چودھری صاحب۔ بہت بہت شکریہ آپ کا اون چودھری صاحب۔ اون صاحب فرمائیے گا، یہ خبریں کافی دنوں سے عام ہیں کہ جہانگیر ترین صاحب لاہور میں قیام ہے ان کا، اور وہ ملاقاتیں کر رہے ہیں، ان لوگوں سے ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں جو تحریک انصاف سے خفا ہو گئے ہیں، تحریک انصاف چھوڑ رہے ہیں، اور اطلاعات یہ ہیں کہ 71 لوگوں سے ملاقاتیں ہو چکی ہیں، پارٹی سیکریٹریٹ لاہور میں تیار ہو چکا ہے۔ کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بہت شکریہ۔ دیکھیں جی، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ سیاسی ماحول جو ہے وہ پاکستان میں بدلتے کوئی وقت نہیں لگتا، اور خاص طور پر جو 9 مئی کا المیہ ہوا ہے، افسوسناک واقعہ، جس کے سب سے پہلے میں بھرپور جس کی مذمت کرتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ میں بالکل اس چیز کو قطعاً کہنے میں گریز نہیں کروں گا کہ میں نے کبھی بھی تحریک انصاف کے ایسا ملیٹنٹ ونگ کو کبھی نہیں دیکھا تھا جو کہ انہوں نے ایسا وحشیانہ طریقے سے جناح ہاؤس پہ اٹیک کیا، اور ہمارے جو ہیں جو حساس ادارے ہیں ان کے دوسرے دفاتر میں ان کی جگہوں پر اٹیک کیا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتاتا جاؤں کہ دیکھیں، جہانگیر ترین صاحب تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل سے، انہوں نے تحریک انصاف کا ایک اسٹرکچر بنایا، اس کو باقاعدہ ایک آرگنائزڈ پارٹی بنایا، اور ان کی بڑی خدمات ہیں، اور انہوں نے ان کا ایک ویژن سے کام کیا، اور اس طرح کام کیا، اور الحمدللہ انہوں نے تحریک انصاف کو حکومت میں لائے، اور ان کا ایک بہت اہم رول تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو سیاسی لوگ تحریک انصاف میں جو شامل ہو رہے تھے، ان کی بھی جہانگیر ترین صاحب سے سیاسی وابستگی بھی تھی اور پرسنل تعلقات بھی تھے، تو لہٰذا اس سیاسی ماحول کو دیکھتے ہوئے لوگ مایوس ہیں، تحریک انصاف کے لوگوں کو بڑی مایوسی ہے۔ جو تحریک انصاف کے لوگ جو اس چیز کا حصہ نہیں تھے، دیکھیں وہ کنڈیم بھی کر رہے ہیں، اور وہ اس چیز کو فیس بھی نہیں کر پا رہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ جیسے انہوں نے اپنے سیاسی مستقبل کا فیصلہ کرنا ہے تو وہ بالکل ملاقاتیں کر رہے ہیں، اور ترین صاحب کے لوگوں سے بڑے اچھے تعلقات ہیں، سیاسی لوگوں سے انہوں نے ان کو اس وقت بھی لک آفٹر کیا جب وہ حکومت میں تھے،
सियासी लोगों को लुक आफ्टर करना पड़ता है जी, सियासी लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने पड़ते हैं। तो ये एक बॉन्ड होता है, ये एक रिलेशन होता है बिटवीन द लीडरशिप एंड द पॉलिटिकल पीपल। तो इसलिए अगर इनको लोगों का मिलना और वो खुद तरीन साहब के पास राब्ते में है और उनको सियासी जमात बनाने की मशावरत भी दे रहे हैं और उस पर सोचा भी जा रहा है। अलीम भाई भी बड़े हमारे मोहतरम भाई हैं, उनका तरीन साहब से बहुत गहरा ताल्लुक है, पुराना ताल्लुक है, दोस्तों भाईचारा जैसे ताल्लुक है। तो इस चीज़ पे कोई ये सरप्राइजिंग बात नहीं है और इसको आगे आप देखेंगे कि हमारे जितने भी लोग हैं जो इनसे राब्ता कर रहे हैं तो वो अपना सियासी मुस्तकबिल का तो सोचेंगे जी। तो लिहाजा ये एक ताल्लुक जो है, ये जो एक खबरें हैं कि वो जो लोग मिल रहे हैं तो वो लोग अपने ताल्लुक बेस पे मिल रहे हैं तरीन साहब के साथ, उनका एक अच्छा रिलेशन है जिस बेस पे वो मिल रहे हैं तरीन साहब से। तो लाहौर में सेक्रेटेरिएट भी तामीर हो चुका है, तो पार्टी की बुनियाद की इब्तिदा हो चुकी है, लोग मिल भी रहे हैं, मुशावरत भी कर रहे हैं, उनसे जहांगीर तरीन साहब उनसे मुलाकातें भी कर रहे हैं। जी बिल्कुल, लोग मुलाकातें कर रहे हैं। हमारे ग्रुप, आपको पता है कि जैसे पहले हमारा एक जहांगीर तरीन ग्रुप ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है और हमारे बड़े वो पॉलिटिकल लोग हैं और उनका आज तक खड़े रहना तरीन साहब के साथ ये तारीख में बहुत कम देखा गया है और वो बड़े लॉयल्टी के साथ तरीन साहब का उन्होंने साथ दिया और हमें बड़ा फख्र है कि हमारा वो ग्रुप जो है वो इंटैक्ट है और उन लोगों ने हमेशा जो उस वक्त जो मुश्किल वक्त था तरीन साहब का, उस वक्त भी उनके साथ थे और आज भी उनके साथ खड़े हैं। और इसी तरह जैसे जैसे सियासी माहौल बदलेगा और लोग हमें मिलेंगे तो हम बिल्कुल उनसे मुलाकातें करेंगे। एक ये सियासत का तो ये हुस्न है कि आप सियासी लोगों से मिलो, सियासतदानों के साथ आप मशावरत करो और सियासत जाहिर सी बातें करते ही इसलिए हैं कि आप सियासी लोगों के साथ मुलाकातें करें, उनसे मशावरत लें, आगे का लाएमल तय करें। तो ये तो सिलसिला चल रहा है जी। ठीक है। अच्छा, पहले भी जो जहांगीर खान तरीन ग्रुप था मगर आपने इंतखाबी सियासत में हिस्सा नहीं लिया था, अब जो लोग पीटीआई छोड़कर आ रहे हैं, पहले तो मुझे ये बताएं कि जो सफ़े अव्वल के लोग हैं, जो अहम तरीन इमरान खान साहब के करीब तरीन लोग हैं, उन लोगों ने भी राब्ते किए हैं, कोई मुलाकात किसी की हुई है उनमें से? जी बिल्कुल, मेन लीडरशिप के बहुत सारे लोग हैं जिनके तरीन साहब से राब्ते हैं और मुझसे भी राब्ता किया है उन्होंने और मुलाकातें भी की हैं और इंशाल्लाह आप चंद विद इन फ्यू डेज आप देखेंगे कि एक आपके सामने सरप्राइजिंगली एक अच्छी खबर आपको मिलेगी। और उन लोगों को भी एक्चुअली देखें, ये वो लोग हैं जो कि इस चीज पे वो उन लोगों को वो कायल नहीं थे इस चीज के, उनको एक ही बात से ज्यादा उनको इंसिस्ट किया गया कि नहीं आपने ऐसे करना है, इदारों के खिलाफ बात करनी है, जो भी करना है। लेकिन देखें, हर इंसान को अपनी ज़मीर को भी जवाब देना होता है और आप देखें पूरे पाकिस्तान की सियासत, पूरे पाकिस्तान के निज़ाम को डिस्टेबलाइज करने के लिए अगर अपनी ज़ात को इंसान इस्तेमाल करके अपनी ज़ात के लिए करे, लोगों के बच्चों को आप उनको क्या एजुकेट कर रहे हैं, आप उनके अंदर पॉइजनिंग कर रहे हैं, आप उनको हमारे इंस्टीट्यूट इदारों के खिलाफ, मैंने तो तारीख में, पाकिस्तान की तारीख में ऐसा कभी नहीं देखा था जो मैंने दुरुस्त फरमा रहे हैं आप। मगर क्या औन साहब 9 मई के वाक़े के बाद इन रहनुमाओं ने बाकायदा मुलाकात या राब्ते किए? ख़ासतौर पर फवाद चौधरी साहब के बारे में पूछना चाहूँगा कि वो सीनियर नायब सदर भी थे और उस ज़माने में भी जहांगीर खान तरीन साहब की हिमायत में गुफ्तगू करते थे जब पार्टी ने उनसे किनारा कशी इख्तियार कर ली थी। देखिए, फवाद चौधरी साहब जब हुकूमत में थे और उससे पहले भी जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ स्ट्रगल कर रही थी, जब वो पीटीआई में शामिल हुए और उनके तरीन साहब के साथ बहुत अच्छे और गहरे ताल्लुकात थे और बड़ा उन्होंने एक टीम वर्क किया और बड़ा मेहनत करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए उनकी बहुत ज्यादा मेहनत है। आप देखें, फ्रंट लाइन पे वो खेले और फ्रंट लाइन पे वो लड़े बिल्कुल। और तरीन साहब के साथ अगर उस वक्त भी वो मिलते थे जब उनके ऊपर शहजाद अकबर ने झूठी FIR और जो भी मेलाफाइड एक केस बनाया, लेकिन उस वक्त भी फवाद चौधरी साहब ओपन नहीं आते थे, तरीन साहब से मिलते थे। तो ये उनका एक बहुत बड़ापन है और उनका एक पर्सनल रिलेशन है तरीन साहब से। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है अगर मैं ये कहूँ कि फवाद साहब राब्ते में हैं या फवाद भाई से मेरा राब्ता है, मेरा उनसे भाइयों का बड़ा ताल्लुक है। तो सियासी मुशावरत, सियासी बातें तो चलती रहती हैं और वो चलती रहेंगी इंशाल्लाह। अच्छा, अखबारात में भी खबरें आ रही हैं, वैसे भी हम सुन रहे हैं और जैसे मैंने जिक्र किया कि सेक्रेटेरिएट भी तैयार है, तो
اطلاع تو یہ ہے کہ پارٹی بن چکی ہے اور بس اب اعلان ہونا باقی ہے، تو اگلے 1 2 3 4 دن میں ہم توقع کریں کسی اعلان کی؟ انشاءاللہ آپ اچھا سرپرائز دیکھیں گے آپ کچھ دنوں میں، اور میں قبل از وقت کچھ کہنا نہیں چاہتا، لیکن یہ ہے کہ یہ تو ترین صاحب فیصلہ کریں گے اور انشاءاللہ آپ کو ود ان فیو ڈیز اس کے بارے میں بھی معلوم ہو جائے گا. لیکن یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان ترقی کرے، پاکستان کا مستقبل جو ہے وہ محفوظ ہو، جو کہ پاکستان کے ایسے لوگ جو پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں ان کو آپ منظر عام سے ہم دور کریں، ان کو سیاست کا نام استعمال کر کے جو اپنی ذات کا فائدہ آگے کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں کو بالکل اس چیز سے دور کرنا چاہیے. اور جو ہم کر سکے، ہم نہیں چاہتے ہم اس ریڈ لائن کو کراس کرنے دیں جو کہ ہمارے ادارے ہیں، جو کہ ہمارے ملک کا تحفظ کرتے ہیں، جو شہادتیں دیتے ہیں، وہ ایکچولی ہماری ریڈ لائن ہے اور یہ ہم کبھی نہیں کراس کرنے دیں. کیا اگلی پارٹی جو بھی اناؤنس ہوگی، جو جس اچھے سرپرائز کی آپ بات کر رہی ہیں، یہ تحریک انصاف کے نام سے ہی ہوگی؟ اسی کا ایک فارورڈ بلاک ہوگا، ایک فارورڈ گروپ ہوگا، یا کسی نئے نام سے بالکل ایک نئی شناخت کے ساتھ کوئی پارٹی؟ دیکھیں یہ تو قبل از وقت کہنا میں مناسب نہیں سمجھوں گا. ابھی ترین صاحب بھی فیصلہ کریں گے یہ، اور انشاءاللہ ود ان ڈیز آپ کو اس چیز کا واضح آپ کو علم ہو جائے گا. کچھ چیزیں ہیں ابھی جو بس دے آر اباؤٹ ٹو ڈیسائڈ، تو ود ان فیو ڈیز اس کو ڈیسائڈ کر کے اناؤنس کر دیا جائے گا. یہ پارٹی زیادہ مضبوط ہمیں نظر آ رہی ہے پنجاب میں. پنجاب کے زیادہ لوگ جہانگیر خان صاحب سے رابطے میں ہیں، تو کیا اس کے علاوہ کے پی، بلوچستان، سندھ، خاص طور پہ سندھ کے شہری علاقے، یہاں سے بھی لوگ رابطے میں ہیں اور اس پارٹی میں شمولیت اختیار کرنے والے ہیں؟ دیکھیں ترین صاحب کا خاص طور پر اگر آپ کے پی کی بات کریں تو کے پی کے بہت سارے لوگ ہیں جن کو یہ جب بھی یہ جو سیاسی جو لوگ ہیں یہ ان کا ٹوٹلی جو کانٹیکٹ ہوتا تھا وہ ترین صاحب سے ہی ہوتا تھا، اور وہ ابھی بھی اور میجورٹی میں کے پی کے لوگ آج کے دن تک ان سے رابطے میں ہیں، اور وہ بڑا ایک ان کا اپنا پرسنل ایک ریلیشن ہے کے پی جو الیکٹیبلز ہے، اور یہ لوگ رابطے میں ہیں. اور آپ کے سامنے میں پہلے نہیں کہنا چاہتا یہ باتیں، لیکن obviously سندھ میں بھی آپ دیکھیں جب کچھ ایسے لوگ ہیں جو چھوڑ گئے ہیں اور کچھ اور لوگ رابطہ کر رہے ہیں، لیکن اس کو آپ یہ دیکھیں یہ کیوں ہو رہا ہے، کیونکہ وہ لوگ اپنے آپ کو فیس نہیں کر پائیں گے کل کو اس جماعت میں رہ کے، کیونکہ جو ہو چکا ہے، جو یہ واقعہ ہو گیا ہے، اور جیسے جیسے لوگ چھوڑ رہے ہیں آپ کے سامنے روز یہ وہ لوگ ہیں جو چھوڑ رہے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کل کو یہ ڈیفینڈ ہی نہیں کر سکتے کہ ہم نے کل جو اس پارٹی میں رہ کے لوگوں نے اس پارٹی میں ہمارے ملک کے ساتھ کر دیا ہے، تو یہ اس کی یہ وجہ بن رہی ہے، یہ بیس بن رہی ہے، اور یہ بڑی جینون ریزن ہے یہ کہ وہ جو لوگ جو اپنا سیاسی مستقبل دیکھ رہے ہیں کہ انہیں اپنے مستقبل میں اپنے سیاسی طور پہ اپنے آپ ایک سیاست کرنی ہے، صاف ستھری سیاست کرنی ہے، تو وہ اس لیے آپ کو اس ڈس انگیج کر رہے ہیں اپنے آپ کو اس پارٹی سے اور اس صورتحال سے. جی آپ نے سیاسی مستقبل کی بات کی، تو مجھے ذرا یہ بھی فرمائیے گا کہ جہانگیر ترین صاحب تو لائف ٹائم ڈسکوالیفائڈ ہیں سیاست کے لیے عدالت سے، مگر اس جو پارٹی آپ جس پر ہم اس وقت بات کر رہے ہیں، اس کے تو پیٹرن چیف جہانگیر خان ترین ہیں، ضرور ہوں، لیکن عملی سیاست میں وہ حصہ کیسے لے سکتی ہیں جبکہ عدالتی فیصلہ موجود ہے؟ دیکھیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو سرخرو کرے گا، اللہ تعالیٰ ان کی ڈسکوالیفیکیشن ختم ہوگی انشاءاللہ اللہ کے کرم سے، اور یہ آپ کو بھی پتہ چلے گا. اور ان کے ساتھ بڑی ناانصافی ہوئی اس وقت، یہ جو ان کو ڈسکوالیفائی کیا گیا، ان کی تمام ان کی جو ان سے پیپرز مانگے گئے، جو ڈیٹیلز مانگے گئے انہوں نے وہ پرووائڈ کی، اس کے باوجود ان کو بیلنسنگ ایکٹ کے طور پر ڈسکوالیفائی کیا گیا، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ان قریب کہ ان کی ڈسکوالیفیکیشن بھی ختم ہوگی اور وہ عملی سیاست میں آئیں گے. تو اس کے لیے کیا لیگل ایکشن آپ اختیار کر رہے ہیں؟ کوئی لیگل ایکسپرٹ تو نہیں ہوں، لیکن یہ کہ جو بھی لیگلی ان کی ٹیم ہے وہ دیکھ رہی ہے، اور آئندہ آنے والے وقت میں جو بھی وے آؤٹ ہوگا اور وہ سب کے لیے ہوگا. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ فیصل واؤڈا والے کیس میں ایک ایسا ایگزامپل ہے کہ اس میں کہا گیا ہے کہ لائف ٹائم کو وہ 5 سال تک محدود کر دیا جائے، لیکن یہ قبل از وقت سے پہلے کی بات ہے.
جو بھی لیگل لوگ ہیں وہ اس کو دیکھیں گے اور انشاءاللہ اس کے اوپر کام ہوگا. اور بہت بہت شکریہ آپ کا جناب اون چودھری صاحب. گفتگو آپ نے سنی. اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. آپ سے اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ.